आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, चार खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान एक बार फिर से आलमी मीडिया में बोलने और छपने और पब्लिश होने के लिए तैयार हैं। उनके आर्टिकल्स आएंगे और अब ये कौन सा आर्टिकल राजा साहब उनका आने वाला है, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर मरियम की जाली वज़ीर आला जो पंजाब में जो उनकी हुकूमत है, राय साहब, अब इसके हवाले से क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, कितने दिन रह गए हैं, उल्टा काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है, इस रिपोर्ट के हवाले से तफसील से हम बात करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, इस्लामाबाद के अंदर एक 3 घनौनी वारदातें और इन वारदातों के ऊपर पूरी कौम, कराची से लेकर खैबर तक, गिलगित बल्तिस्तान में, इवन के कश्मीर में, ओवरसीज पाकिस्तानी हर तरफ राय साहब परेशान है कि ये घनौनी वारदात जो है वो डालने वाले, कभी वो उनको देखा जा रहा है और कभी जिनके साथ ये मिलकर वारदात डाली गई है और जिनके लिए डाली गई है लोग उनको देख रहे हैं। इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ऐसा फिर मुल्क भर में इंटरनेट बंद है और इंटरनेट बंद होने से पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब हुए, कितनी रेमिटेंस और हमारा जो नौजवान अपनी रोजी रोटी इंटरनेट के जरिए कमाता है, जो एप्स है उन्होंने अपने ऑपरेशंस को पाकिस्तान के अंदर बंद कर दिया। हुकूमत क्या कहती है और इस वक्त जो बाहर से मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के जो प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने जो अपने ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए जो स्टेटमेंट जारी किए हैं वो क्या बता रही हैं और कब तक ये सस्पेंड रहेंगी, इसको भी लोगों को बताना ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। लेकिन मुल्क के अंदर इंटरनेट बंद है राय साहब, लेकिन मरियम नवाज की तस्वीर जो है वो टाइम स्क्वायर के ऊपर चल रही है और इसकी जो एक इनसाइड स्टोरी है, कितने पैसे लगे और कौन अपनी तस्वीर जो है वो इस बिलबोर्ड के ऊपर लगा सकता है, ये मैं आपसे जानूंगा आगे चलकर। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम खबर है, और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का एक इंटरव्यू नहीं, कई इंटरव्यूज दुनिया के तमाम अखबारात, बड़े बड़े दुनिया के तमाम टेलीविजन चैनल्स, दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं दुनिया के बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के, खान साहब के इंटरव्यूज राय साहब हर जगह चले। BBC, CNN, अल जजीरा, फाइनेंशियल टाइम्स, इसके साथ साथ संडे टाइम्स, बरतानिया में गार्डियन, कोई ऐसा अखबार या टेलीविजन चैनल नहीं जहां पर इमरान खान का इंटरव्यू ना चल सके और ना चला हो। अच्छा, आपने अगर गौर किया हो ना तो खान साहब अभी जेल में बैठे हैं। खान साहब अगर जेल से बाहर आ जाएं तो लोग इमरान खान की जो जिंदगी, जिसको ये तारीक रात समझकर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहते हैं जेल की काल कोठरी में, राज साहब ये इस तरह का इनकलाब लाएगी और लोग इस जिंदगी जो उन्होंने 1.5 बरस 1 बरस जो अपना जेल में गुजार दिया, इसके ऊपर किताबें लिखी जाएंगी और खान साहब खुद भी लिखेंगे। अब हो ये रहा है साहब कि मजीद आर्टिकल्स खान साहब के मजीद आएंगे और ये बात जो है वो की है जुल्फी बुखारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया। वो क्या कहते हैं कि इमरान खान के जेल से मजीद आर्टिकल्स शाया होंगे, उनके लिए भी तैयार रहें और जो सोशल मीडिया फौज के खिलाफ लिखे वो हमारा नहीं है। जुल्फी बुखारी ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया मेरे नीचे काम नहीं करता, लेकिन मैं उनसे लातौलकी का ऐलान नहीं कर सकता, हम सब एक हैं। रऊफ हसन को जवाब देते हुए वो कहते हैं कि अपनी सोशल मीडिया टीम से लातौलकी का ऐलान नहीं कर सकते। इस वक्त सोशल मीडिया टीम फ्रंट लाइन फोर्स है। सोशल मीडिया पर डॉक्यूमेंट्री के हवाले से उन्होंने ये कहा कि फ़ौज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, हमने वही डॉक्यूमेंट्री बनाई जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है। अगर वो गलत है तो हम माफ़ी मांग लेंगे। जो लोग बाहर बैठकर फ़ौज के खिलाफ लिखते हैं उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक नहीं रहा है। सब बरतानिया में भी बहुत सारे लोग हैं, कनाडा में भी बहुत सारे लोग हैं और इसके साथ साथ अमेरिका में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लिखा है। और अब इसका जिक्र जुल्फी बुखारी साहब की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो हम में से नहीं है और हम उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कभी भी हिस्सा ना समझते थे और ना ही वो कभी हिस्सा हो सकते हैं। उनके बयानी को हमारे साथ ना जोड़ा जाए और लोग जो फौज के खिलाफ बोलकर
اور پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کر بولتے ہیں، ان کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رائے صاحب، ایک تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا انہوں نے حوالہ دیا، اور پھر ایک اور جو چیز انہوں نے کہی ہے کہ مجھے ڈی جی ISPR نہ سکھائیں، میں ان سے بہتر جانتا ہوں کہ اپنے ملک کی کون سی خرابیوں کا ذکر کہاں سے کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں۔ بطور ادارہ کبھی فوج کی بدنامی نہیں کی۔ اگر ہمیں یہ بولیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک میں جمہوریت کو روند نہیں رہی تو یہ جھوٹ ہے۔ ISPR کی پریس کانفرنس بچگانا تھی، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ خود کہیں گے کہ آپ کے معدنیات ہیں، سمندر ہے، وسائل وغیرہ ہیں، تو کوئی مانتا؟ آپ کو لابنگ فرمز ہائر کرنا پڑتی ہیں۔ لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی رکوانے کے لیے لانگ مارچ نہیں کیا، اور انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے رائے صاحب، اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن یہ جو کوٹ ان کوٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں شہباز شریف سے، شہباز شریف پوچھیں جنرل فیض کا نام آرمی چیف کے لیے کس نے دیا؟ جنرل فیض کا نام سلمان شہباز نے دیا۔ جنرل فیض حمید کا نام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلمان شہباز نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جنرل فیض حمید کا نام آرمی چیف کے لیے تجویز کیا تھا، اور انہوں نے اپنی ترقی کے لیے لابنگ کی تھی۔ رائے صاحب، ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، ہمارا تو شاید طریقہ کار ہی ایسا ہو گیا ہے کہ 4 ٹاپ جنرلز ہوتے ہیں، ہر پارٹی اپنے آرمی چیف کو لگانا چاہتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب اس طرح کی بات نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام شاید اب اتنی بچی بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنا بچہ ہے کہ اس بات کو مان لے۔ ہر پارٹی زور لگاتی ہے، اور ایون کہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ خود بھی زور لگاتے ہیں کہ انہوں نے آرمی چیف بننا ہے، کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے۔ تو اگر اس کا بھی راستہ نکال لیا جائے، اور ٹاپ جو سینئر موسٹ بندہ آپ کا ہے اسے اگر آپ آرمی چیف لگا دیں تو یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ رائے صاحب، یہ جو باتیں آرمی چیف کے حوالے سے، عمران خان کے آرٹیکلز کے حوالے سے اور فوج کے حوالے سے کی گئی، زلفی بخاری انہوں نے اپنے آپ کو ایک تو ڈسٹنس کر لیا ہے، اور زلفی بخاری یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ بات چیت ہو اور راستے ہموار ہوں۔ ملک اس کا متحمل جو ہے وہ نہیں ہو سکتا کنفرنٹیشن کا۔ رائے صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، اس کے اندر 2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں، اور یہ دونوں پوائنٹ نظر انداز نہیں کرنے چاہیے۔ اگر کوئی صحافی اپنی صحافتی تحقیقات کے نتیجے میں یہ اخذ کرتا ہے کہ 8 فروری 2024 یا کوئی بھی الیکشن جو ہے اس کو رگ کیا گیا ہے، اگر کوئی انسانی حقوق کا کارکن، اگر الیکشن کا آڈٹ کرنے والی کوئی تنظیم یہ کہتی ہے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی ہے، اگر کوئی صحافی اپنے زمینی حقائق کا تجزیہ کر کے یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت PTI کو الیکشن کیمپین نہیں کرنے دی گئی، کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی گئی، جلسے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، اور آدھی رات کو الیکشن رزلٹ چینج کیا گیا، اور اب بھی PTI کے اوپر یہاں تک کہ یوم آزادی پر بھی کریک ڈاؤن ہوا، تو یہ کوئی فوج کے خلاف بات نہیں ہے۔ میں اس کو بیانیے کو نہیں مانتا کہ یہ کوئی فوج کے خلاف بات ہے۔ یعنی آئین کی بات کرنا، قانون کی بات کرنا، کٹ پتلی حکومت کے مسلط ہونے کے متعلق بات کرنا، الیکشن میں ریگنگ کے متعلق بات کرنا، یہ تو جمہوریت کے اصولوں کے عین مطابق، صحافت کے اصولوں کے عین مطابق، انسانی حقوق کے جو ایجنڈاز ہیں یا انسانی حقوق کا جو چارٹر ہوتا ہے اس کے مطابق، بنیادی انسانی حقوق اور اسی طرح جمہوریت سے جڑے جو حقوق ہیں ان کا جو چارٹر ہوتا ہے اس کے عین مطابق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریف خاندان کی یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے، جو بھی شخص یہ ثبوت اور یہ شواہد سامنے لے کے آتا ہے کہ اصل میں 8 فروری 2024 کے الیکشن میں شریف خاندان کی یعنی نون لیگ کی کل 2 نشستیں تھیں، اور جعلی فارم 45 کے ذریعے بھی ان کی کل ملا کے 17 نشستیں تھیں، جو بھی اس حقائق کو اجاگر کرتا ہے کہ PTI کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا بدترین کریک ڈاؤن ہوا، تو یہ کٹ پتلی حکومت فوج کو اور حقائق سامنے لانے والے صحافیوں کو یا آزاد تجزیہ کاروں کو یا پتن جیسی جو الیکشن آڈٹ کرنے والی تنظیموں یا ڈیفرنٹ انڈیویجولز کو ان کے متعلق یہ تاثر بنا دیتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، یہ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں، تاکہ ان کی جعلی حکومت جو ہے یہ مسلط رہے اور یہ اپنی جعلی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی شیلڈ کے پیچھے چھپا کر اس کو قائم رکھ سکیں۔ تو اس لیے یہ ایک بڑی فائن اور تھن لائن ہے
جس کو دیکھنا پڑے گا. ہاں اگر کچھ لوگ جن کے متعلق میں نہیں جانتا اور میری کوئی تحقیقات بھی نہیں ہے، کہ اگر کچھ لوگ کسی ایجنڈے کے تحت فوج پر تنقید کر رہے ہیں، کہیں سے پیسے لے کے تنقید کر رہے ہیں، اگر کوئی را سے پیسے لے کے تنقید کر رہے ہیں، اگین میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس تو یہ ایک صحافی کے طور پر میں نے اس معاملے پر تحقیقات نہیں کی، لیکن فوج کے پاس یا اس کٹ پتلی حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ لے کے آئیں. وہ بالکل اس طرح کی جو سازش ہے وہ ناقابل قبول ہے. لیکن انسانی حقوق کی بات کرنا، آئینی حقوق کی بات کرنا، جمہوری حقوق کی بات کرنا، یہ کسی بھی طرح فوج کے خلاف بات کرنے کے مترادف نہیں ہے، جو کہ یہ شریف خاندان بیانیہ بناتا ہے. اور زلفی بخاری نے اس کانٹیکسٹ میں جو باتیں کی ہیں یہ درست نظر آتی ہیں. جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی کے خلاف شواہد موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ پاکستان کا کوئی بھی شہری اس کو اون نہیں کرے گا، کوئی بھی جماعت اس کو اون نہیں کرے گی. اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کے جو آپ نے انٹرویوز کا حوالہ دیا، آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں. اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے متعلق سب کو پتا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنائے ہیں وہ سارے اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ہیں اس شریف خاندان کو مسلط رکھنے کے لیے. اس کے باوجود عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے، ان کے پرائم منسٹرشپ کے دوران، ان کی پریمیئرشپ کے دوران بھی ان کے کئی انٹرنیشنل دورے بطور صحافی میں نے کور کیے. وائٹ ہاؤس کا جو ان کا دورہ تھا وہ بھی میں نے کور کیا. اور عمران خان صاحب نے بھارتی میڈیا ہو، ویسٹرن میڈیا ہو، افغان میڈیا ہو، ہر قسم کے میڈیا کو انٹرویوز دیے، رشین میڈیا، یورپین میڈیا. اور عمران خان صاحب نے پاکستان کا موقف، پاک فوج کا دفاع، ریاست پاکستان کا دفاع بڑے مدلل انداز میں کیا. اور نریندر مودی اور بھارت کی سازشوں یا پاکستان مخالف قوتوں کا جو بیانیہ ہے اس کو دلائل کے ساتھ اڑا کے رکھ دیا. اب عمران خان صاحب جیل میں ہیں تو جیل سے بھی عمران خان صاحب کے جو انٹرویوز ہیں جو کہ پاکستان میں جمہوری انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے متعلق ہیں یا پی ٹی آئی کے خلاف جو جبر ہوا اس کے متعلق ہیں، آپ دیکھیں کہ یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بناتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہیڈ لائنز بناتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ٹی وی چینلز ہیں وہ تو نشر نہیں کرتے، لیکن پروگراموں میں پھر یہ ڈسکس ہوتے ہیں. اور 3-4 ہزار جو آپ کے نیوز وی لاگز ہوتے ہیں وہ عمران خان صاحب کے انہی انٹرویوز پر ہوتے ہیں. لیکن شریف خاندان جو کہ حکومت میں بھی ہے، ان کی جرت نہیں ہے. مریم نواز کو آپ کہیں کہ کسی آزاد انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے کے دکھائیں، الجزیرہ کو انٹرویو دے کے دکھائیں، اور کسی اور عالمی چینل کو انٹرویو دے کے دکھائیں. ان سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے کہ ان کی جو جعلی نشست ہے، جو نواز شریف نے جعلی طریقے سے لاہور کی نشست جیتی، جس کے اوپر الجزیرہ نے ایک تحقیقاتی رپورٹ بھی کی اور یہ بتایا کہ جب نواز شریف اور نون لیگ سے موقف لینے کی کوشش کی، نہ انہوں نے موقف دیا نہ ہی الیکشن کمیشن نے موقف دیا. تو یہ اس لیے ڈرتے ہوئے انٹرویو نہیں دیتے کہ ان کے دلوں میں چور ہے، ان کی داڑھی میں تنکا ہے. اور عمران خان صاحب جیل میں بھی بیٹھ کر اس لیے دلیل کے ساتھ بات کرنے کے قابل ہیں کہ ان کا موقف ٹھیک ہے. جس کا موقف ٹھیک ہوتا ہے اس کو جھوٹ کا سہارا نہیں لینا پڑتا، کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو یہ فرق ہے اس وقت عمران خان صاحب اور شریف خاندان کے درمیان. اس وجہ سے عمران خان صاحب کے آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل میڈیا میں آرٹیکلز بھی آئیں گے، انٹرویوز بھی آئیں گے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے دلچسپ یہ اعداد و شمار ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو بھی آرٹیکل چھپتا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، وہ اس انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ کا بیسٹ سیلنگ اور سب سے زیادہ پڑھے جانے والا آرٹیکل بن جاتا ہے. یعنی ویسٹرن میڈیا کا بھی اسی طرح آپ کا اگر کوئی ایشین بڑا آؤٹ لیٹ، رشین بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ انٹرویو کر لے تو وہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا آرٹیکل بن جاتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل سٹیچر کیا ہے. انٹرنیشنل لیول پر ان کو ایک لیڈر کے طور پر مانا جاتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر عمران خان صاحب کی کتنی ایکنالجمنٹ ہے اور کتنی حمایت ہے. پاکستان میں تو سب کو پتا ہے کہ 90% لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول پر بھی عمران خان صاحب کی کتنی بڑی ایکنالجمنٹ ہے. اجہر صاحب، خبر ایک یہ بھی ہے، آج میری بڑی تفصیل کے ساتھ سرور باری جو پتن والے ہیں ان سے میری تفصیل سے ملاقات بھی ہوئی اور بات بھی ہوئی، اور میں نے ان کا ایک انٹرویو بھی کیا ہے. اور لندن میں وہ آئے ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے، اور پھر انہوں نے کچھ انکشافات آج مزید کیے ہیں. ایک تو ایسا نواز شریف کے حلقے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو
ڈسکرپنسیز پائی گئی ہیں ان کے حلقے کے اندر، اور جو ووٹوں کی جو تعداد ہے، ٹرن آؤٹ جو رہا، کتنے لوگ آئے قومی اسمبلی کی جو ووٹنگ تھی اس میں، اور پھر صوبائی اسمبلی کی نشست کے اوپر جو ووٹنگ ہوئی اس پہ کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ اچھا، پتن نے ایک اور اپنی آڈٹ رپورٹ رائے صاحب جو جاری کی ہے، اس میں کچھ نشاندہی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ نشاندہی کس نوعیت کی تھی؟ ایک تو جب ریٹرننگ آفیسر اور جو پریزائڈنگ افسر جب جاری کیا جاتا ہے فارم 45-47، تو آپ نے اس کے دستخط اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ڈیزگنیشن بھی لکھنا ہوتا ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کس محکمے سے ہے، اور کس پولنگ اسٹیشنز پہ وہ موجود تھا جہاں پر وہ دستخط کر رہا ہے۔ یہ چیزیں آپ کو کسی بھی فارم کے اوپر نہیں ملیں گی، یہ سب سے بڑا ایک مسئلہ رہا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا رہا ہے صاحب کہ پتن کی رپورٹ کے اوپر جن حلقوں کا یہ سائنٹیفک بنیادوں پر آڈٹ کیا گیا، یہ مواد کہیں باہر سے نہیں آیا، بلکہ یہ وہ مواد تھا جو پبلک ڈومین میں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جس کے اوپر سہولت کاری کا الزام ہے، یہ تمام کا تمام مواد ان کی ویب سائٹ سے ہمیں ملتا ہے۔ کس طرح سے اس مواد کے اندر چھیڑخانی کی گئی، اسے چھیڑا گیا، ٹیمپرنگ ہوئی ہے، اور گوگل ڈرائیو پہ جو ڈیٹا اپلوڈ کیا گیا ان کی ویب سائٹ پر، اس کے اوپر تاریخ آ جاتی ہے جب آپ ٹیمپرنگ کرتے ہیں، وہ تاریخ بھی موجود ہے۔ اور ڈان نے تو رائے صاحب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ جو چیزوں کی نشاندہی بھی کی، اور پھر پاکستان کے اندر دیگر ٹیلی ویژن چینلز نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ ریکارڈ کے ساتھ ٹیمپرنگ ہوئی ہے۔ اب سرور باری صاحب نے رائے صاحب جو انکشاف یہ اب کیا ہے، اور یہ بریکنگ نیوز ہے ہمارے تمام سننے والوں کے لیے، چونکہ میں نے آج اسے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیا اس چیز کو پاکستان کی کسی عدالت میں پیش کریں گے؟ ایک تو اسے عدالت میں وہ پیش کرنے جا رہے ہیں، اور جن حلقوں کا سائنٹیفک بنیادوں پر آڈٹ کیا گیا ہے، اوبویسلی وہاں کے جو نمائندے جنہوں نے انتخابی عذرداریاں الیکشن ٹرائبیونلز میں لے کر گئے، ان کو بھی یہ سارے کا سارا مواد جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور پھر رائے صاحب میں نے ان سے یہ بھی سوال پوچھا تھا آج کہ آپ نے پاکستان کے اندر مزید کتنے حلقے ایسے ہیں جن کا آپ آڈٹ کرنے جا رہے ہیں؟ ایک تو جی وہ تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں رائے صاحب، ان کے حلقوں کا آڈٹ ہوگا، اور یہ چیک کیا جائے گا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور پھر کے پی کے ان حلقوں میں جو وزیر اس وقت وزارت اعلیٰ کی کرسی پر اس وقت جو لوگ موجود ہیں، یہاں پر جو ووٹر ٹرن آؤٹ کیسا رہا، اور جو تناسب ہے ایز کمپیئر ٹو مطلب جو کمپیریٹیو انالیسز ہوگا، تقابلی جائزہ لیا جائے گا تمام صوبوں کا، یہ دیکھا جائے گا کہ کس صوبے میں سب سے زیادہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے جماعت کے ساتھ تھے، اور باقی صوبوں میں جس شخص کو آپ نے سب سے بڑی صوبے کی کرسی پر بٹھایا اس کا ووٹ بینک کیا ہے۔ رائے صاحب اس کے ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز یہ بھی ہے، میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے مریم نواز کے حلقے کا کیا کیا، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو 4 وزراء اعلیٰ ہیں ان کے حلقوں کے کا بھی آرڈر تیار کر رہے ہیں، لیکن مریم نواز کے حلقے کے اوپر مہر شرافت والا جو ہے باقاعدہ طور پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ کام ہو بھی چکا، اور بہت جلدی اب یہ رپورٹ بھی سامنے آنے والی ہے جہاں پر مریم کے حلقے میں کتنے ووٹ ڈلے، قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر کیا صورتحال رہی، اور ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلی کی نشست کے اوپر کیا صورتحال رہی، کتنے ووٹ ضائع ہوئے، لوگوں نے کس پولنگ سٹیشنز جن کا یہ سیمپلنگ کریں گے اور ڈیٹا کلیکشن جو کر رہے ہیں، مریم کو کتنے ووٹ پڑے، مہر شرافت کو کتنے ووٹ پڑے، اور جو فارم 47 والا جو فارمولا اپنایا گیا تھا، یہ فارمولا یہاں پر کس حد تک اس کے اوپر عمل کیا گیا، اور فارم 45 یہاں پر جو موجود ہے مہر شرافت کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ پتن والوں نے جو اس کے اوپر آڈٹ تیار کیا، وہ ہمیں کیا بتاتا ہے۔ رائے صاحب ایک رپورٹ اور آنے والی ہے، اور پھر مریم نواز کا اگر یہ کہا جائے کہ حلقہ کھل گیا ہے اور اس حلقے کو آپ الیکشن ٹرائبیونلز کے اندر نہ کھلوائیں، آپ ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ چیزیں کتنی دیر چلا لیں گے؟ 6 ماہ کا الیکشن ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فیصلہ کرنا ہے، لیکن 6 ماہ سے زیادہ کا وقت ہونے والا ہے رائے صاحب، اور یہ فیصلے ابھی تک ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ایک بریکنگ نیوز ہے جو ہونے جا رہی ہے۔ مریم کا حلقہ، اس کے ساتھ ساتھ 4 وزرائے اعلیٰ ان کے حلقے بھی رائے صاحب اب کھلیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی ایک ایسی رپورٹ ہوگی جس سے پاکستان کا صاحب اب یہ پورے کا پورا جو الیکشن ہے یہ دھاندلی زدہ تھا ہی تھا، لیکن اب اس کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور میں برطانیہ میں جب کسی سے بات کرتا ہوں نا، اور ریگنگ کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو لوگ حیرانگی سے یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں
کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پورے کا پورا الیکشن اور الیکشن کمیشن مل کر یہ گیم جو ہے وہ کھیل رہا ہے اور عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ وہ سوئی ہوئی ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب، مریم نواز کے حلقے کے جو فارم 45 ہیں، یہ فارم 45 کئی مرتبہ ان فارم 45 پر جو ووٹ درج ہیں یہ میں کئی مرتبہ کیلکولیٹ کر چکا ہوں اور بہت سے صحافی کیلکولیٹ کر چکے ہیں. اس کے متعلق ایک ویڈیو جو ہے یہ پی ٹی آئی نے جاری بھی کی تھی، اور فارم 45 کے عکس جو ہیں یعنی تصویریں، یہ تمام تصویریں اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں. اور ان فارم 45 کی کیلکولیشن کے مطابق مریم نواز مہر شرافت سے یہ نشست ہاری ہیں، بالکل اسی طرح جیسے نواز شریف اپنی لاہور والی نشست جو ہے یہ یاسمین راشد صاحبہ سے ہارے ہیں. اون چودھری 1 لاکھ ووٹوں سے سلمان اکرم راجہ سے ہارے ہیں، یہ آڈٹ رپورٹ آ چکی ہے. 78,000 ووٹوں سے نواز شریف اپنی نشست ہارے ہیں. تو مریم نواز کا جو ہارنے کا مارجن ہے وہ اتنا بڑا تو نہیں تھا، یہ مارجن چند سو سے لے کر کچھ ہزار تک ہے، لیکن مریم نواز کے فارم 45 کی کیلکولیشن کے مطابق مریم نواز یہ نشست ہاری ہیں. اس سے پہلے جو اسلام آباد کی تینوں نشستیں ان کے متعلق یہ آڈٹ رپورٹ آ چکی ہے کہ تینوں نشستوں پر 50-50 ہزار کی لیڈ تھی پی ٹی آئی کی، لیکن یہ تینوں نشستیں دی گئیں کس کو؟ نون لیگ کو جعلی طور پر جتوائی گئیں. اور جب اس کٹ پتلی حکومت کو یہ پتا چلا کہ اب لاہور ہائی کورٹ کے جو حاضر سروس جج صاحبان الیکشن ٹرائیبیونلز میں تعینات کیے گئے تھے تو یہ جج صاحبان میرٹ پر فارم 45-47 کا فیصلہ کریں گے، تو مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو بچانے کے لیے جسٹس فائز عیسیٰ مریم نواز کے ایک حقیر سے ایجنٹ کے طور پر سامنے آئے اور جسٹس ملک شہزاد کو ایک سازش کے تحت سپریم کورٹ لے گئے. اور اس کے بعد پھر سب کو پتہ ہے کہ کیسے ریٹائرڈ ججز کو الیکشن ٹرائیبیونل میں تعینات کرنے کے لیے مختلف قسم کے مووز ہوئے. اگر یہ ان کے فارم 45 جعلی نہ ہوتے تو ان کو حاضر سروس جج صاحبان سے کیا خطرہ ہوتا؟ یہ جا کے فارم 45 پیش کر دیتے حاضر سروس جج صاحبان کے پاس کہ دیکھیں یہ ہمارے فارم 45 ہیں، ان کے اوپر ہمارے اتنے ووٹ لکھے ہوئے ہیں، ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کر لیں تو ہم جیتے ہوئے ہیں. ان کے فارم 45 جعلی تھے، تبھی انہوں نے اپنی مرضی کے جو ریٹائرڈ ججز ہیں، جو کمپرومائز ججز ہیں، ان کو الیکشن ٹرائیبیونل میں تعینات کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا موو جو ہے یہ انہوں نے کیا. آج تک اسلام آباد میں جو الیکشن ٹرائیبیونل تھا جسٹس طارق جہانگیری کا، یہ اب تک یہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی کو واپس مل جانی چاہیے تھی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے امیدوار جو اپنی درخواستیں لے کے گئے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں درخواستیں لے کے جائیں، آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں آ سکتے. لیکن جسٹس فائز عیسیٰ نے چونکہ اپنی ایکسٹینشن کی راہ ہموار کرنی تھی تو وہ 3 نشستیں جو لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی تھیں، نون لیگ کو جعلی طور پر جعلی ری کاؤنٹنگ کے بعد دی گئی تھیں، تو ان کو لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو واپس کیا. تو جسٹس فائز عیسیٰ نے الیکشن ٹرائیبیونل کو بائی پاس کرتے ہوئے انہوں نے وہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی سے چھین کے دوبارہ نون لیگ کو دے دی تاکہ نون لیگ 2/3 اکثریت بنا سکے اور جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی راہ جو ہے یہ کسی طریقے سے ہموار ہو سکے. یعنی جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں یہ اس پورے گھناؤنے کھیل کا حصہ ہے. لیکن ہاشمی صاحب یہ کھیل کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ یہ جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے، کچھ ججز کو انہوں نے کمپرومائز پوزیشن کے اندر سچویشن میں یہ لے آئے ہیں، یہی سب کچھ تو بنگلہ دیش میں بھی ہو رہا تھا. آخر میں چیف جسٹس کو بھی رخصت ہونا پڑ گیا، وہ 5-6 جو جج تھے ان کے ساتھ حسینہ واجد کے حامی ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، ان کے جو ایک انٹیلیجنس چیف تھے ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، کچھ وزراء کو بھی ایئرپورٹ سے گرفتار ہونا پڑا. تو اس لیے یہ جو مریم نواز اور شریف خاندان جو مکاری اور عیاری کے ساتھ زیادہ دیر تک خود کو مسلط رکھنا چاہتا ہے، یہ ہوگا نہیں، عدالتوں کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے. دوسری جانب ایک اور موو بھی کیا جا رہا ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی جانب سے کہ یہ پی ٹی آئی کو جو 78 نشستیں دینے کا موو ہے
یعنی جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا، فل کورٹ کا، اس کو کسی طریقے سے انڈو کروایا جائے الیکشن کمیشن کے ذریعے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی اس کا بھی راستہ بلاک کرنے کے لیے جو جسٹس منصور علی شاہ کی زیر قیادت سپریم کورٹ ہے وہ اس کو بلاک کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. اور 2 جج صاحبان یعنی جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن ایکٹ کے اوپر جو ایک چیلنج ہوا ہے سپریم کورٹ میں، اس کے اوپر بینچ انہوں نے بنانا ہے. تو اس لیے شریف خاندان کے پاس کوئی زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا اپنی یہ جو جعلی حکومتیں ہیں ان کو برقرار اور قائم رکھنے کے لیے. اور جتنی دیر یہ برقرار رہیں گی بھی تو تنقید کا نشانہ کون بنے گا؟ اسٹیبلشمنٹ بنے گی، اور نقصان کس کا ہوگا زیادہ؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوگا. اچھا راج صاحب، یہ جو 3 گھرونی وارداتیں ہیں، ایک واردات میں بتا دیتا ہوں، 2 آپ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور راج صاحب خبر یہ آئی ہے کہ توشہ خانہ کیس سامنے لانے والے عمر فاروق کے لیے حلال امتیاز کی منظوری دے دی گئی ہے. اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے 78ویں یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں 104 پاکستانی اور غیر ملکی شخصیات کے لیے سول ایوارڈز کی منظوری دی ہے. اور 23 مارچ 2025 کی تقریب میں یہ سب کچھ جو ہے سول ایوارڈز دیے جائیں گے. اور سائنس، انجینئرنگ، تعلیم، طب، فنون، ادب، کھیل، سماجی خدمات، انسان دوستی، کاروبار وغیرہ وغیرہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 25 مارچ 2025 کو یہ حکومت رہے گی کہ یہ ایوارڈ صاحب ان لوگوں کو دیے جائیں گے؟ یہ جو واردات ڈالی ہے بنارسی ٹھگوں نے، اور یہ جو نوسر بازوں کی ایک پوری کی پوری پلٹون ہے جو اس وقت ایوان صدر میں پاکستان کے اقتدار کے ایوانوں پر بیٹھی ہوئی ہے. راج صاحب، یہ پاکستان جو ملک ہے نا، یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کسی سے کہ پولیٹیکل سچویشن کے، لوگ ہنستے پتہ ہے کیوں ہے؟ مجھے کسی گورے نے، ہی واز اے جرنلسٹ، یہ کہا کہ جس دن آپ کے وزیر اعظم کے اوپر فرد جرم لگنی تھی اسے آپ نے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا. تو آپ ڈیموکریسی کی بات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں بار بار یہاں پر یہ جو حالیہ معاملات اس وقت چل رہے ہیں ریسزم کے حوالے سے، اس کے اوپر میں ان سے بحث کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے آگے سے یہ آرگومنٹ جو ہے وہ رکھا میرے سامنے. تو راج صاحب 2025 میں ان کی حکومت رہے گی، یہ سول ایوارڈز ان کو ملیں گے جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا. اور یہ کہا گیا جی کہ قومی خدمت، اور قومی خدمت کی ہے پاکستان کی توشہ خانے والا جو لے کر آئے. راج صاحب یہ زرداری صاحب کی بھی تو گاڑی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی گاڑی ہے، ان کے خاندان کے لوگوں کے بھی بہت سارے توشہ خانہ کے کیسز ہیں. زرداری صاحب کو آپ کو پتہ ہے راج صاحب انہوں نے جو عدالت تھی اس میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں کیونکہ صدر ہوں تو تسی مینوں ہاتھ نہیں لا سکتے تھے، پیچھے ہو جاؤ. یہ توشہ خانہ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور نواز شریف صاحب کا کیس کے اوپر جج صاحب بیٹھتے نہیں ہیں، یہ آتے ہیں اور وکیل تاریخ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن توشہ خانہ کیس سامنے لانے والے عمر فاروق، راج صاحب جو 2025 کی میرا سوال وہی ہے کہ حکومت رہے گی یہ عمر فاروق کو، یہ جو انہوں نے کارکردگی، حسن کارکردگی دکھائی ہے، اور وہ گھڑی پہن کر ٹیلی ویژن چینلز پہ انٹرویوز بھی دیتے رہے کہ یہ گھڑی دیکھیں جی میں نے خرید لی اور میں نے بڑا قوم کا جو ہے وہ پیسہ بچا لیا اور بڑا قوم کے لیے خدمت کی ہے میں نے. دیکھیں عاشق صاحب، پہلے تو 2 مزید جو گھناؤنی وارداتیں کی گئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی شرمناک فراڈ اور ناکام ریاست بن گئی ہے، یہ دونوں وارداتیں بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو ہم سب کو یاد ہے، ہمارے ویورز کو بھی یاد ہوگا کہ ایک بڑا مشہور زمانہ جعلی بینک سکینڈل، جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل سامنے آیا. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، چند سال پہلے کی بات ہے. اور یہ جو جعلی بینک اکاؤنٹ سکینڈل تھا، اس میں جو سندھ میں شوگر ملز کے مالک ہیں، اومنی گروپ کے سربراہ جو کہ آصف علی زرداری کے دست راست اور ان کے انتہائی قریبی دوست ہیں، خواجہ انور مجید، جن کو گرفتار بھی کیا گیا تھا اور اس سلسلے میں کچھ کنفیشنز بھی کیے گئے تھے اور پلی بارگین بھی کیا گیا تھا. تو اب خواجہ انور مجید کی جو ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی تھی اور ان کے گروپ کے خلاف کارروائی، اس کارروائی میں رینجرز نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور پچھلی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے آفیسر نے صحافیوں کو بلا کے بتایا کہ اس قسم کا کرپشن سکینڈل تو پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 30 سال میں نہیں آیا. تو اب اس کرپشن سکینڈل کے جو مرکزی کردار ہیں ان کو پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا سول اعزاز یعنی خواجہ انور مجید کو ہلال امتیاز دینے کا اعلان کیا گیا. اور چونکہ یہ آصف علی زرداری کے دوست ہیں، آصف علی زرداری نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگیننگ کے طور پر خود کو صدر کے طور پر مسلط کر لیا، کیونکہ پیپلز پارٹی اگر اس حکومت سے الگ ہو جائے
یا تحریک انصاف کے قریب چلی جائے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے کہ آصف علی زرداری جیسی شخصیت کو صدر کے طور پر انہیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری اور ان کے لگائے ہوئے سفیر حسین حقانی کے خلاف اس وقت کے آرمی چیف، جب یہ صدر تھے، اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی اور اس وقت کے ڈی جی ISI سپریم کورٹ میں گئے تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ تھا کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے، حلف نامے جمع کرائے تھے، اور یہ کہا تھا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے تعینات کیے گئے سفیر حسین حقانی، یہ میرے اور آپ کے الفاظ نہیں ہیں، انہوں نے ریاست پاکستان کے خلاف میمو گیٹ کی صورت میں سازش کی اور اس میں آصف علی زرداری ملوث ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہی آصف علی زرداری، ان کو اب اسٹیبلشمنٹ کو برداشت بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور انہوں نے رینجرز کی جانب سے کرپٹ ترین قرار دی گئی شخصیت، نیب کی جانب سے کرپٹ ترین قرار دی گئی شخصیت کو آپ کہہ لیں کہ زور زبردستی کے ساتھ ہلال امتیاز سے نوازنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کو یہ ریاست بیچ دی گئی ہے، اور وہ بھی مفت میں، کچھ پیسے وغیرہ لے لیتے تو شاید کوئی عام لوگوں کا بھلا ہو جاتا، لیکن مفت میں بیچ دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور جو گھنونی واردات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں عرفان نواز میمن، اب ان کی پوری رپیوٹ یہ رہی کہ انہوں نے PTI کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، عمران خان صاحب اور PTI کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا۔ ان کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت جو ہے، یہ توہین عدالت کے مرتکب قرار پائے تھے، ان کو سزا بھی سنائی گئی تھی، ان کا نام بھی ECL پر ڈالا گیا تھا، اور ابھی تک ان کی سزا ختم نہیں ہوئی، یعنی ابھی بھی ان کی حیثیت جو ہے یہ ایک ملزم کی ہے، کیونکہ بعد میں انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کی سہولت کاری سے اپنی سزا جو ہے یہ معطل تو کرا لی تھی، لیکن یہ ختم نہیں ہوئی، اور ان کی اپیل جو ہے ابھی پینڈنگ ہے، یہ زیر التوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے عمران خان صاحب اور PTI کو نشانہ بنایا، اس لیے انہیں جو ہے یہ ستارہ امتیاز دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یعنی 90% عوام کی توہین کی گئی ہے، 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے چونکہ ان کی خدمات ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا جائے۔ تو اس قسم کی گھنونی وارداتیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے جو اعلیٰ ترین اعزازات ہیں، جن کی ایک پہلے پریسٹیج ہوتی تھی، جو نامور سائنسدانوں کو دیے جاتے تھے، جو نامور ایسی شخصیات کو دیے جاتے تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے کچھ خدمات انجام دی ہوں، اب وہ ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر بنیادی حقوق کو سلب کیا یا کرپشن میں ریکارڈ توڑے، جیسے کہ اومنی گروپ کے یہ سربراہ ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے عمر فاروق کی بات کی، تو عمر فاروق کے ذریعے جو بیانیہ بنایا گیا تھا توشہ خانہ کے حوالے سے، جن کو صرف اس بات پر نوازا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک بیانیہ بنانے میں 1-2 دن کے لیے انہوں نے ہیلپ کی، تو اس بیانیے کو تو عدالتوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے۔ یہ بیانیہ تو اپنی موت آپ مر چکا ہے، لیکن یہ ایک گھنونی مثال ہے کہ کیسے ان اعلیٰ اعزازات کو بھی PTI کے خلاف جو ہے یہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو آپ نے سوال کیا کہ کیا یہ حکومت جو ہے یہ 2025 مارچ 2025 تک قائم رہے گی، تو لگتا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو تجزیے آ رہے ہیں، جو انٹرنیشنل جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، وہ جس طریقے کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے معیشت کولیپس ہو گئی ہے، جس طرح سے ٹیکنوکریٹ حکومت یا 3 ماہ کی عبوری حکومت لانے کی بات کی جا رہی ہے، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جتنی تنقید اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے، اس کے بعد جس طریقے سے معیشت کولیپس ہوئی ہے، جس طریقے سے عوام پر مہنگائی کا قہر نازل کیا گیا ہے، جس طریقے کا ڈسکانٹینٹ عوام میں ہے، جس طریقے کے واقعات بنگلہ دیش اور سری لنکا میں ہوئے ہیں، جن کے اثرات پاکستان میں ڈیفینیٹلی آئیں گے، کیونکہ ISF کی جو یعنی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے تحریک انصاف کی، اس کی ایک بہت بڑی ریلی بھی ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب ایک فائنل کال بھی دینے والے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر میں 2 بہت اہم فیصلے بھی ہونے والے ہیں۔ تو اس پوری صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ یہ مارچ 2025 تک سروائیو کر پائیں گے، کیونکہ شیخ رشید نے بھی یہ پریڈکشن کی کہ 20 سپٹمبر تک ایک ٹیکنوکریٹ حکومت آ سکتی ہے۔ خیر شیخ رشید کی پریڈکشنز کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن شیخ رشید نے اب آج کے دن میں یہ سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے
کہ ان کو قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے حکومت کے خاتمے کی پیش گوئی بھی کی ہے۔ اسرار صاحب، ایک تو پورے ملک میں کریک ڈاؤن ہے اور لوگ انٹرنیٹ کے اوپر جو روزی روٹی کماتے تھے وہ بہت مشکل میں آ گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی انسرٹنٹی اور ایک معاشی ایک اس وقت بہت بڑا، اگر یہ کہا جائے کہ طوفان آنے والا ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا۔ لوگ اس وقت بھوک کے ساتھ ساتھ اپنی نوکریاں ختم ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، جہاں بھوک برداشت کر رہے ہیں۔ صاحب، پاکستان میں تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے حکمران بے شرمی کی انتہا ہے، اور ہم کب آزاد ہوں گے ان تمام مسائل سے؟ 14 اگست میں اوبیسلی یہ سوال پاکستان کی عوام جو ہے وہ ضرور کر رہی ہے۔ آزادی تو ہمیں انگریز سامراج سے مل گئی، لیکن آج تک ہمیں اپنے مسائل سے آزادی نہیں ملی۔ ایسی حکومت جو بے شرمی سے سب کچھ کر رہی ہے۔ دوسری طرف رائے صاحب، ہوا یہ ہے، ہمارے حکمران نہ جانے کیوں نہیں سیکھتے۔ بینکاک سے جو خبر آئی ہے، تھائی لینڈ کی عدالت نے وزیر اعظم سریتا تھاویسین کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے، اور رائے صاحب حیرانگی ہوگی پاکستان میں لوگوں کو یہ جان کر کہ ان کو برطرف کرنے کی وجہ کیا تھی، اور عدالت نے ماضی میں سزا یافتہ وکیل کو اپنی کابینہ میں وزیر بنانے پر وزیر اعظم سریتا تھاویسین کو سزا سناتے ہوئے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق عدالت نے فیصلے میں کہا کہ وزیر اعظم نے ایسے وکیل کو عہدہ دیا جس نے جیل کا وقت کابینہ میں گزارا، اور وزیر اعظم نے جانتے ہوئے ایسے شخص کو مقرر کیا جس میں اخلاقی دیانت کا فقدان تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق 9 میں سے 5 ججز نے تھائی لینڈ وزیر اعظم اور کابینہ کو برطرف کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اپنی برطرفی پر رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے امانت داری کے ساتھ اپنا کام بہترین طریقے سے کیا، مگر عدالتی فیصلے کو میں قبول کرتا ہوں۔ 67 سالہ وزیر اعظم 1 سال سے بھی کم عرصے تک تھائی لینڈ کے وزیر اعظم رہے، اور 16 سال میں تیسرے تھائی لینڈ کے وزیر اعظم ہیں جنہیں عدالت نے اپنے عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ رائے صاحب، پاکستان کے حکمران کب پاکستان کی جان چھوڑیں گے؟ لیکن یہ ایسے لوگوں کو پلاتے ہیں جو جمہوری نہیں ہیں، جو صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اور ابراہیم رائے صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کہا۔